अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके वक्त का। गुज़श्ता शाम ये खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ओगरा की जो सजेशन है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की, उस समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन रात गए एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में जो पेट्रोल है वो 12 रुपये 59 पैसे महंगा कर दिया गया। इससे पहले 1 फरवरी को जब ओगरा ने ये तजवीज़ दी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना चाहिए, तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उस नोटिफिकेशन को, उस समरी को मुस्तरद कर दिया था और पुरानी कीमतें बरकरार रखी गई थीं। 5 साला दौर जब नून लीग का मुकम्मल हुआ तो उस वक्त जो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस थी वो 116 रुपये 95 पैसे थी। आज जो पेट्रोल है वो 159 रुपये 86 पैसे का है। तकरीबन 43 रुपये 9 पैसे हैं जो इजाफा हो चुका है। और ये इजाफा किस तरह आवाम पे पड़ता है और कमर तोड़ महंगाई किस तरह आवाम को मुतासर करती है, आज के प्रोग्राम में मुफस्सल आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन ग्रुप फिर से एक्टिव हो चुका है। उनका प्लान क्या है, वो अपना वज़न किस पलड़े में डालेंगे, तहरीक अदम एतमाद अगर पेश की जाती है, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी मार्च का शेड्यूल दे दिया गया है, प्लान दे दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, हुकूमत की जानिब से बदस्तूर वही जवाज़, वही बातें कि आलमी मंडी में महंगाई है, आलमी मंडी में तेल की कीमत ऊपर जा रही है, इसलिए हमें बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन 4 रुपये जो लेवी का इजाफा किया गया, 17 रुपये अब लेवी हो चुकी है और तकरीबन जून के महीने तक ये 30 रुपये पूरी कर दी जाएगी। और जो माहिर मुआशियात हैं वो ये कहते हैं कि $1 के एवज़ 1 लीटर पेट्रोल आपको मिला करेगा जून 2022 में पाकिस्तान में। क्या ये कारकर्दगी काफ़ी नहीं है इमरान खान साहब के लिए? अपोजिशन को छोड़ दें, जो उनकी साख, उनकी सियासत सब मलिया मेट कर दे। रात को 11 बजे जब मुझे ये ख़बर मिली तो यकीन करें मैं परेशान हुआ और मुझे समझ नहीं आई कि ऐन उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, आपकी अपनी सफ़ों में एक हलचल नज़र आती है। ये जो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप है जिसको हम कह रहे हैं, ये बेसिकली PTI के लोग हैं। वो अगर अलग बैठ रहे हैं, खाने खा रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बेचैनी तो कहीं ना कहीं है। उस वक्त आप महंगाई पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं, यानी हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब महंगाई पर जो पहले ही नाकाबिल बर्दाश्त है उस पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं, जो आग लगी है उसको मज़ीद भड़का रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात है। कहा यह जा रहा है और दुरुस्त कहा जा रहा है कि जनाब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं। सवाल ये है कि ये जो हर जो फ़ैसला होता है सिर्फ आलमी मंडी की बुनियाद पर तो नहीं होता। अपने अवाम की सहूलत को, अपने अवाम के मिजाज को, अपने अवाम के जो नज़ाकतें होती हैं अवामी सियासत की, उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। कल अमेरिका और दूसरे ममालिक जो हैं पेट्रोल पैदा करने वाले, तेल पैदा करने वाले, उनके दरमियान एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई जिसके नतीजे में $4 पर बैरल कीमत कम की गई। जिस दिन $4 पर बैरल कम हो रही है उस दिन आप ये फैसला कर रहे हैं। जवाज़ ये पेश किया जाएगा, जी हाँ, जवाज़ ये पेश किया जाएगा कि जनाब इसका इम्पेक्ट तो आगे आएगा, ये तो हमने जो पहले हम मंगवा चुके हैं उस पर किया जा रहा है। सवाल ये है कि कोई दानिशमंद आपको ये मशवरा देने के लिए तैयार नहीं है कि इस वक्त आप कीमत अगर बहुत ज़्यादा है तो 3-4 रुपये बढ़ा लें और वो इम्पेक्ट अब जो आप कीमत बढ़ाएंगे उस वक्त आप ज़्यादा ना कम कीजिएगा जी, इसको बैलेंस कर लें इस तरीके से। लेकिन नहीं, 12 रुपये उन्होंने कह दिया, इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन इरशाद साहब, अलमिया ये है जो इस तनासुब से महंगाई हो गई, जो किराया इस तनासुब से बढ़ गया, जो दीगर मामलात के 12 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से बढ़ गए, हुकूमत कल को अगर 6 रुपये 8 रुपये कम भी कर देती है, उन्होंने तो नीचे नहीं आना। देखिए ना, इसमें सिर्फ ये आमद रफ्त का इशू तो नहीं होता ना, ये सफरी सहूलतें तो वाबस्ता नहीं है पेट्रोल के साथ, तेल के साथ, डीज़ल के साथ। इसमें आपकी पैदावारी लागत जो है, ज़राअत की पैदावारी लागत, सनद की पैदावारी लागत बढ़ती है। उसके अलावा जो बिज़नेस के मामलात हैं उस पर इसके असरात पड़ते हैं। फिर ये हकीकत है कि जिन चीज़ों पर ये इम्पेक्ट पेट्रोल या तेल नहीं कर रहा होता उनकी कीमतें भी हमारे यहाँ बढ़ा दी जाती हैं बार बर्दारी के नाम पर और किसी और के नाम पर।
اور کبھی قیمتیں واپس نہیں آتی. جی یعنی قیمتیں ایک دفعہ بڑھ گئیں تو بس بڑھ گئیں. کوئی ہمارے یہاں میکنزم ہی نہیں ہے کہ کوئی کنٹرول کر سکے, کہہ سکے کہ جناب اب قیمتیں کم ہو گئی تو آپ بھی اپنی بڑھا قیمتیں. تو مطلب غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے اتنا بڑا, یعنی 12 روپے بڑھانا جو ہے میرے نقطہ نظر سے آئی تھنک تاریخ میں 12 روپے یکمشت نہیں بڑھی ہوں گی. یکمشت جب بھی زیادہ سے زیادہ بڑھے ہوں گے انہی کے دور میں بڑھے ہوں گے. جی 9-10 روپے تو بڑھتے رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل عوام کی نبض پر آپ کا ہاتھ نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر دیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس سے فرق پڑتا ہے. پہلے ہی آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں, جی اپنے ووٹرز کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ٹکٹ لینا بھی مشکل ہو جائے. جی اور خاص طور پر جو سینسٹیو ایریاز ہیں جہاں مخالفین طاقتور ہیں وہاں اس ٹکٹ کے ساتھ ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. اس وقت آپ یہ کام بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب یہ بڑے ڈیٹیل ہم اس پہ گفتگو کریں. جو جے کے ٹی گروپ ہے اس نے اس فیکٹر کو بہت کینلی فوکس کیا ہے کہ کیا ہم اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ان کو منہ دکھا سکتے ہیں. اس پہ مفصل بات کریں گے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ 12 روپے 59 پیسے یکمشت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں اضافہ ہوا ہے, لیکن سوال یہ ہے آپ اپوزیشن والے جتنی تحریکیں جتنا واویلا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے باہر کر لیں, آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ حکومت کے کان پہ جوں تک رینگ لے اور عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. یہ آپ کی ناکامی کیوں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو بہت ہی میں سمجھتی ہوں سنگین اور ایک کرول ظالمانہ احکامات جو حکومت کے ہیں, جس میں انہوں نے ایک بڑا جمپ 12 روپے سے زیادہ انہوں نے ایک جمپ میں تیل کی قیمتیں بڑھا کر ان کو 160 تقریباً لگ بھگ 160 روپے فی لیٹر جو بڑھایا ہے تیل, اور اس کا بہانہ ادھر ادھر کا انہوں نے دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں بین الاقوامی تیل کی قیمتیں 140 سے زیادہ ڈالر فی بیرل بن گئی تھی, اور اس کے باوجود کبھی بھی ہم نے 111, 12, 15 سے زیادہ روپے پر لیٹر پہ ہم نہیں لے کے گئے تھے تیل کو. اس وقت آپ کی کیونکہ انہوں نے اتنی بربریت سے انہوں نے معیشت چلائی ہے, یہ واقعی یہ باربیرینز ہیں, یہ جنگجو ہیں. انہوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اور جس زیادتی سے انہوں نے روپے کی قیمت کو گرایا ہے, اس کی وجہ سے اس کے اثرات ڈبل ہو گئے ہیں. اور یہ پین جو ہے پاکستان کا ہر شہری, غریب ہو, مڈل کلاس ہو, لوور مڈل کلاس ہو, مزدور طبقہ ہو, یہ سارا جو درد ہے اس ظلم کا جو اثر ہے وہ ان کے اوپر ہوگا. تو جتنی مذمت کی جائے, جس طریقے سے یہ تیل کی قیمتیں کیلسلی بڑھاتے ہیں, کوئی ان کو احساس نہیں ہے. یہ احساس پروگرام تو لے کے آتے ہیں, لیکن ان کے پاس حقیقت میں کوئی احساس نہیں ہے کہ عام آدمی کے ساتھ کیا آپ بیتی ہو رہی ہے اور کیا تکالیف ہو رہی ہیں. دیکھیں, اپوزیشن جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے, کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ہم چپ کر کے بیٹھے ہوں. پی ڈی ایم کا بنانا جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کووڈ کے زمانے میں, جہاں سب سیاسی جماعتیں کوئی ادھر چھپ رہی تھی, کوئی ادھر, کوئی کیا, ہر کوئی ہائبرنیشن میں تھا, ساری پارٹیوں کو اکٹھا ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا. اس کے بعد بالکل ہمارا جو موقف ایک تھا, آج ساری پی ڈی ایم اس کے اوپر کھڑی ہے. ہم چاہتے تھے کہ ان ہاؤس چینج ہوا, وہ جب نہ ہوا تو ہم نے جب علیحدگی اختیار کی تو ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے. ہر ماہ ہمارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. پارلیمان میں اندر آپ دیکھیں کہ جس حکمت عملی سے آرگیومنٹ کے ذریعے ہم اور اپنے نمبرز پورے کر کے ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم پرفیکٹ ہیں, کہیں کہیں ہماری بھی سلپیجز ہوئی ہیں, باقی اپوزیشن کی بھی ہوئی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے کنسسٹنٹلی ان کو فائٹ کیا ہے. اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا 30 سے زائد شہروں کا جو دورہ ہے, لانگ مارچ, ہمارا رخ اسلام آباد ہے, لیکن ہم لوگوں سے ملتے ہوئے آئیں گے. جہاں سے ہم چلیں گے, جس جی ٹی روڈ سے, N5 سے, N55 سے, جو بھی روٹ ہے,
ہم وہاں جو مین شہر ہے پاکستان کے، ہم لوگوں سے ملتے ہوئے جائیں گے اور یہ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوگا جو بڑھتی ہوئی قیمتیں اور ٹھیک مہنگائی ہے کے ڈاکٹر صاحبہ، حوالے اس پہ سے ذرا یہ آپ کے عوامی ہے۔ مارچ پہ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، مفصل بات کریں گے کہ ایک جانب کی عدم اعتماد، دوسری جانب اس کے پیرالل عوامی مارچ، یہ دو میٹرز کیسے ساتھ چلیں گے، اور سوال اپنی جگہ ہے کہ آپ کی اتنی احتجاج اور دباؤ کے باوجود عوام کو ریلیف کیوں نہ مل سکا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ارشاد صاحب بڑا جامع اور واضح پلان دے دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ یہ دونوں ایک ساتھ کیا چل سکتے ہیں ارشاد صاحب؟ اب میرا خیال ہے پہلے میں ذرا ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالمی منڈی میں جب قیمتیں بڑھ چکی ہیں تو اگر آپ کی حکومت ہوتی یا ہو تو آپ کا پلان کیا ہوگا؟ کس طریقے سے آپ وہ عوام تک منتقل نہیں کریں گے جو اضافہ ہے؟ جی، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں عالمی منڈی میں 140 45 اور ایک دفعہ 49 تک بھی پہنچا تھا ڈالر فی بیرل، لیکن اس کے باوجود ہم 120 کو کبھی ہم نے، جو مجھے یاد ہے، سٹیپ نہیں کیا۔ ہم وہ سبسڈی دیتے رہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ عالمی منڈی سے متضاد کریں اپنے پرائسز، اوبویسلی ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے، ایسا میں نے ہرگز نہیں کیا، لیکن میں نے کہا کہ جس بے دردی سے انہوں نے روپے کو ڈی ویلیویشن کی ہے، جو پہلے انہوں نے ڈی ویلیویشن کی، پھر بیچ میں جو انہوں نے ڈی ویلیویشن کی، اس وقت اگر اس وقت روپے کی قیمت ہماری چلیں 10-15% کم ہوتی ہے، آپ کی تیل کی قیمتیں اس کے باوجود کہ اس وقت $90 فی بیرل ہے، لگ بھگ $90-91 فی بیرل ہے، تو آپ کی زیادہ سے زیادہ $100، اگر آپ اس کو چلے مارجنز آپ دیتے تو 110 روپے، 160 روپے، جو یہ 50 روپے کا اور جو ٹیکہ لگ رہا ہے پاکستان کے عوام کو، وہ ڈی ویلیویشن کا ہے، اور یہ پیپل مسٹ ریئلائز کہ یہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اور اتنا بڑا جمپ، یہ بہت ہی بے دردی سے یہ کر رہے ہیں، اور جو معیشت، جیسے میں نے کہا، یہ معیشت کی مینجمنٹ یہ جنگجو معیشت چلا رہے ہیں، یہ کوئی سویلائزڈ کوئی ایکسپیرینسڈ ٹیم نہیں چلا رہی۔ دھکا سٹارٹ، 1 سال رعایتیں دے دیتے ہیں، ایمنسٹی دے دیتے ہیں، 1 سال ٹیکس کی بھرمار دے دیتے ہیں، پھر نئے منسٹر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں IMF کو نہیں مانتا، پھر 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں میں IMF کو مانتا ہوں، پھر کہتے ہیں ہم کوئی نہیں ڈائلاگ کریں گے IMF کے ساتھ، پھر کہتے ہیں ہم ڈائلاگ کریں گے IMF کے ساتھ، پھر وہ آپ کی لاسٹ جو انہوں نے بجٹ دیا اس سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا کیونکہ دے سیڈ ہم جی گروتھ بجٹ دیں گے۔ کیا گروتھ بجٹ؟ آپ کے امپورٹس دھڑا دھڑ بڑھ گئے اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وینٹ اوور دا روف۔ تو their erratic, I repeat the word, erratic management of the economy، جس میں وزراء کی سلیکشن سے لے کر جو تبادلے یہ وزراء کے کرتے رہے ہیں، اور پھر ایک دن IMF کے پاس جاؤں گا، ایک دن نہیں جاؤں گا، ایک دن جاؤں گا، ایک دن نہیں جاؤں گا، ایک دن خودکشی کروں گا، دوسرے دن ہاتھ ملاؤں گا، یہ ان کی معیشت کی پالیسی ہے۔ تو جب آپ کی کلیئرٹی نہیں ہے فرام ڈے ون، تو پھر یہی آپ جو ظلم عوام پہ ہو رہا ہے یہ ان کی ایرٹک اور انکمپٹنس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ صورتحال اگر ہے، عوام میں غیر مقبول ہے حکومت، تو آپ پھر جو آپشن ہے عدم اعتماد کی، آپ ہی کی طرف سے تجویز آئی یا پوزیشن نے مان لی، لیکن اب آپ نے پھر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اس کے شیڈول کا اعلان کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپشن ترک کر دی گیا ہے یا آپ کو کامیابی کی امید نہیں ہے؟ دیکھیے، اس پر بھی کام چل رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، obviously it's a game of numbers۔ ہمارے پاس being opposition، ہمارے پاس تعداد تو پوری اس وقت looking at the ground situation، ہمارے نمبرز جو ڈبے میں ہمارے پاس نمبرز ہیں، جو ایکچوئل ہمارے نمبرز ہیں وہ پورے نہیں ہیں، لیکن ہم نے گیلانی صاحب کے ٹائم پہ ثابت کر دیا کہ with good strategy آپ وہ نمبرز ان کو بریک ان کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ کوششیں جاری ہیں، وہ پولیٹیکل ملاقاتیں، وہ نیگوسیشنز، وہ ساری جاری ہیں۔ اب وقت آنے پر obviously یہ بڑے بڑے منجھے سیاستدان ہیں،
زرداری صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, تو وہ اپنے کارڈ جو ہے وہ وقت پر ضرور, جب ہمیں لگا کہ ٹائم صحیح ہے تو دیٹ کارڈ از اویلیبل. نہیں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اب ٹائم پیچھے بچتا کتنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ٹائم بچتا کتنا ہے؟ آپ عوامی مارچ بھی لے کر آ رہے ہیں, پھر تحریک عدم اعتماد کی بات بھی کر رہے ہیں. بے یقینی ملکی سیاست میں تو ہے, لیکن اپوزیشن کی لائن اور لینتھ کلیئر نہیں ہے, اور کوئی ٹائم فریم تو دینا. یہ جس طرح آپ نے عوامی مارچ کا دیا ہے, کوئی تحریک عدم اعتماد سے متعلق بھی تو بات کلیئر ہونا. یہ تو ابہام ہے, ہیجان ہے بس. دیکھیں سیاستدان کیوں آپ کو کلیئرٹی دے؟ وی ہولڈ آر کارڈز ٹو آر چیسٹ. ہماری لیڈرشپ کے پاس جو کارڈز ہیں سارے تو نہیں ٹیبل پر رکھیں گے, ایک پتہ ایٹ اے ٹائم آپ کو دکھائیں گے نا, باقی تو اپنے پاس ہوں گے وہ پتے. اور ہمارا تو آبجیکٹو یہ ہے کہ کل حکومت جانی چاہیے تھی, اور عوام بھی یہی چاہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ پاسبلٹیز کیا ہیں, اور صحیح ٹائم اس وقت ہم سٹرائک کریں کہ جب وہ ہمارا ایکٹ جو ہے وہ کامیاب ہو, اور اس پہ لیکن جب تک وہ انسائڈ دا پارلیمنٹ والی اسٹریٹجی کامیاب ہو, باہر ہم لوگوں کے ساتھ تو کھڑے ہوں. ہمارا مین ایشو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں, ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ہم عوام کو اکیلا اور بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. ایٹ لیسٹ ان کے غم کی, ان کے غصے کی عکاسی جو ہے وہ ہم کریں. سڑکوں پر جہاں وہ ہیں, جہاں دکان ہے, جہاں بزنسز ہیں, جہاں مارکیٹ ہے, وہاں ہم پہنچیں اور ہم ان سے بات کریں اور ان کے دکھ درد کی عکاسی کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کے جو مخالفین ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اپوزیشن کو گرین سگنل کا کہیں سے انتظار ہے, کلیئر سگنل نہیں مل رہا, اس لیے تذبذب کا شکار ہے اور ڈیلے ہو رہا ہے سارا معاملہ. دیکھیں گرین سگنل کا ہمیں صرف اور صرف پاکستان کی عوام سے ہی ہم متوقع ہوتے ہیں, ان کو ہم مخاطب ہوتے ہیں, انہی کو ہم خطاب کریں گے, انہی کے پاس ہمیں لوٹنا ہے. اور اس وقت جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہی ہے, بہت ضرورت ہے ہماری بحیثیت سیاستدانوں کی کہ ہم گراؤنڈ پر آئیں, ہم لوگوں سے بات چیت کریں اور لوگوں کی جو احساس محرومی ہے اس کو ایڈریس کریں, لوگوں کی جو تکالیف ہے اس کی عکاسی کریں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال بالکل یہ فرمائیں کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے, آپ کی طرف سے بھی اور میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ کی طرف سے ہمیشہ کہا گیا کہ کسی اسمبلی کو, کسی منتخب حکومت کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی, لیکن اب آپ خود نہ اسمبلی کو مدت پوری کرنے دے رہے ہیں, نہ حکومت کو پوری کرنے دے رہے ہیں, تو یہ تضاد نہیں ہے بہت بڑا؟ دیکھیں مدت پوری کرنے والا جو بیانیہ ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن اس حد تک جہاں تک لوگ اس کو برداشت کریں. اب اگر لوگوں کا برداشت کا مادہ جو ہے وہ آپ کا بالکل یہ ان ایکسکیوزبل ہے, جو مہنگائی اس وقت ہے, جو معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, جو ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, تو اس وقت لوگ سمجھیں گے کہ ان کو ضرورت ہے کہ کوئی آ کے ان کو لبریٹ کرے, ان کو آزادی دے. اور وہاں پر جو بے اعتمادی کی رٹ ہے, ریزولوشن ہے, یہ آئینی طریقہ دیا گیا ہے. اور کیا طریقہ ہے؟ ہم آپ دیکھیں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم لانگ مارچ تو کریں گے لیکن دھابا میں نہیں کریں گے, اور کیپٹل کو ہوسٹیج نہیں بنائیں گے, اور دھرنا نہیں دیں گے. تو یہ یہاں پر تو آپ نے دیکھ لی ہماری ایتھکس, لیکن آئینی طریقہ کیا ہے ایک ایسی نااہل ٹیم کو جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے اتنے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, اور جو عام لوگوں کے ساتھ جو ان کے جیبوں میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے, یہ ڈے لائٹ رابرز ہیں اور یہ جیب کترے ہیں. یہ جیب میں جا جا کر دیکھتے ہیں کہ جو بچت کسی کی ہوئی ہے کہ کوئی بچوں کو کوئی کچھ خرید کے دے, کوئی کھلونا کوئی خرید کے دے, کوئی ان کو کوئی جوڑا کوئی خرید کے دے, اس میں انہوں نے جیب کترا ڈالا ہے. اور یہ سارے پیسے مہینے کے بیچ میں ہی سارے, کوئی بجلی کا بل, گیس کا بل, تیل کا بل, یہ سارے تو مہینے کے کسی مڈل کلاس کے بندے سے پوچھیں جو سیلری پیشہ ہے, اس سے پوچھیں کہ 15-20 دن کے بعد, مہینے کے بعد کیا بچتا ہے, جیب ان کی خالی ہے. اور یہ ان کے ہاتھ ہماری جیبوں میں ہے, عوام کی جیبوں میں ہے. تو اس وقت ضروری ہے کہ ان کا کوئی بندوبست کیا جائے, ان کو گھر بھیجا جائے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. آپ کے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو تکنیکی معاملات ہیں معیشت کے سارے
गोरख धंधे में, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने, पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान हैं, प्रिंसिपल हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हुकूमत के पास कोई और चारा था कि जब आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है तो यहाँ कीमतें ना बढ़ाई जाती या कम तनासुब से बढ़ाई जाती? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि आम आदमी सिर्फ ये देखता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और बहुत बढ़ी है, 12 रुपया से ज़्यादा का पर लीटर आप बढ़ाएं तो ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों की तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही हैं ना, तो लोग प्रेशर में आते हैं। लेकिन अगर मैं भी हुकूमत में इस वक्त होता तो मैं क्या कर सकता था? देखें, कोई शख्स इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता है। मैंने किसी इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम में इन सब चीज़ों पर डिस्कस होते हुए नहीं देखा। ये 7th NFC अवार्ड, 7th NFC अवार्ड में सूबों को इतना ज़्यादा पैसा दे दिया गया उनके ज़रूरत से ज़्यादा, सही, और फेडरल गवर्नमेंट हो गई है कमज़ोर जी। तो अब फेडरल गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक डेट सर्विसिंग और एक डिफेंस है और तरक्याती प्रोग्राम है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं। ये पूरा नहीं होता है, ये 1 से 1.5 आइटम ही ये फाइनेंस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पेट्रोलियम पे जो टैक्स तो लगते हैं वो तो थे, उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी एक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कि 30 रुपया फी लीटर तक आप लगा सकते हैं। सही, ठीक है। अब जब ये पेट्रोल बढ़ा है तो अगर सिर्फ पेट्रोल के बढ़ने की कीमत अगर आप पास ऑन करते तो इतना नहीं होता जितना आज बढ़ गया है। फिर क्या हुआ? चूंकि हमने PDL भी बढ़ाया है, क्योंकि 600 बिलियन हमने बजट में रखा है और IMF ने कहा है कि जी ये 600 बिलियन हासिल करें आप। तो जब हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी बढ़ाया है तो ये 12 रुपया फी लीटर आ गया है। तो इसका जो 2 प्रॉब्लम है मेरे नज़दीक, एक 7th NFC अवार्ड, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज ये IMF का प्रोग्राम है। चूंकि हम जिस IMF के रास्ते पे चल पड़े हैं तो इसमें कांटे ही कांटे होते हैं। ये तो बता बता के मैं थक गया था पहले भी और अभी भी बता रहा हूं। डॉक्टर साहब कता कलाम माफ, ये 7th NFC अवार्ड जो है वो तो 18वीं तरमीम की वजह से हम मजबूर हैं कि सूबों को ज़्यादा वसाइल देंगे। एक बात, IMF का जो मामला है, हमारे पास क्या मुतबादल है कि हम IMF में जाए बगैर अपनी मैशत को आगे बढ़ा सकें? वो तो मजबूरन हुकूमत गई है। बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। एक चीज़ याद रखने, जहन में बैठा दें जी, जो मुल्क IMF में जाता है उसकी मैशत कभी भी ठीक नहीं रहती है, वो जख्मों से चूर में मैशत होती है। तो ये आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब है कि हम IMF में जाते हैं तो फिर क्या हुआ? तो यही होगा IMF में जाने से। बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, करेंसी को डिवैल्यू करो, टैक्स लगाओ, एक्सपेंडिचर को कट करो, फलां को कट करो। जो भी हुकूमत के वक्त है ये नहीं है, ये चली जाएगी, कोई दूसरी हुकूमत आएगी उसने भी यही करना है। तो इसलिए द रूट कॉज इज द IMF प्रोग्राम। और इसमें अब आपको एक मैं स्टैटिस्टिक देना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। 2014 में आलमी मंडी में तेल की कीमतें $108 से लेके $110 के दरमियान में मूव करती थी। 108 से 110। पाकिस्तान में 108, 105, 107 रुपया पर लीटर पेट्रोल मिलता था उस वक्त। आज आलमी मंडी में $95 पर बैरल है। कितना है? 95 जी। 108, 110 नहीं है, अभी कम है जी, लेकिन 160 रुपए लीटर अभी हो गया। तो ये डिफरेंस कहां से आया? 108, $110 से $160 रुपए का, यह है आपकी एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन।
نہیں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی، حکومت کیا کرے اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جائے تو باقی ڈونرز ایجنسی نے ہمیں قرض نہیں دینا، جب وہ قرض نہیں دیں گے تو ہم قرض اتاریں گے کیسے؟ اکنامک گروتھ صرف نمبرز میں ہو رہی ہے، اس کی ریفلیکشن عوام میں نظر نہیں آ رہی ہے، حل کیا ہے؟ ہم تو آپ سے حل پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا. بہت اچھا سوال، حل بتاتا ہوں آپ کو، بالکل حل بتاتا ہوں. ہم 2010 میں جاتے ہیں، بہت پیچھے کے نہیں، یہ شوکت ترین صاحب نے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن یہ چلے گئے، اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آ گئے تھے. تو ہم نے 2010-2011 کے بجٹ میں ریفارم جی ایس ٹی لگانا تھا، یعنی کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانا تھا، کیونکہ حکومت نے کمٹ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ میں. تو یہاں بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور بہت اس کے راستے میں مشکلات آئے. ریفارم نام بھی بدل دیا ہم نے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے بجائے ریفارم جی ایس ٹی کر دیا، لیکن ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو جب امپلیمنٹ نہیں کر سکے تو پروگرام سسپینڈ ہو گیا. جب پروگرام سسپینڈ ہو گیا مئی 2010 میں، تو کیا پاکستان میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ کیا یہ ورلڈ بینک اور اے ڈی بی اپنی دکانیں بند کر کے گھر چلے گئے تھے؟ یہ کاروبار چل رہا تھا اسی طریقے سے. آج ہمارے اندر گٹس ہے، ہم کہیں گے یہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یہ کیا ہوگا؟ سسپینڈ ہو جائے گا، جیسے مئی 2010 میں سسپینڈ ہو گیا. تو کیا فرق پڑ گیا تھا؟ آپ کو 90 کی دہائی پتا ہے کہ ہر 2 سے 2.5 سال کے مدت میں ایک گورنمنٹ آتی دوسری چلی جاتی، اور ہم مسلسل آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے تھے. ایک ٹرانش لیا اور جب اس کی باری آئی امپلیمنٹ کرنے کی، ہم ہٹ گئے آئی ایم ایف کے پروگرام سے. تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی پاکستان میں پوری 90 کی دہائی میں؟ کیا ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ لینڈنگ روک دی تھی ہماری؟ دیکھیں، یہ ایک ایکو سسٹم آئی ایم ایف کا ڈیولپ ہو گیا ہے اسلام آباد اور لاہور میں. اچھا، وہی یہ لوگ ڈراتے ہیں اسی طریقے سے کہہ کر. اچھا، ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کے صاحب نے، ایک صاحب نے، ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، ایک صاحب نے پوچھا کہ میں نے اس سے کہا کہ جی آپ بانڈ فلوٹ کریں، آپ کو ڈالر ملیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم کیسے فلوٹ کر سکتے ہیں، ابھی تو ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بھی طے نہیں ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں بھی تھے، اس وقت بھی ہم جا کے بانڈ فلوٹ کرتے تھے. تو کیا قیامت ٹوٹ گئی تھی؟ جی. تو یہ ایک ایکو سسٹم ہے جس نے ڈرا دیا، اور آپ بھی اس کے ڈر میں آئے ہوئے. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. حکومت کہتی ہے، حکومت کا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے اگر ہم نکل جاتے ہیں، یہ سسپینشن آ جاتی ہے، تو پھر یہ جو اے ڈی بی کی آپ نے بات کی، ورلڈ بینک کی بات کی، یہ بھی ہمیں قرض نہیں دیں گے. تو کیا حکومت کا یہ کہنا بے بنیاد ہے؟ آپ کے یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سے جانیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کے پروگرام سے اگر حکومت نکل آئے تو یہ عوام پہ دباؤ بھی کم پڑے گا. تو حکومت نکلتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں اپنی ساکھ جو ہے اس آئی ایم ایف کی وجہ سے مجروح کر رہی ہے؟ مجبوریاں کیا ہیں حکومت کی؟ پھر یہ مجبوری ہے، یہ کم ہمتی ہے، یا نا تجربہ کاری ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، ابھی 2010 کے جو اس وقت شوکت ترین صاحب تھے، آپ ان سے ہی کسی دن پروگرام کر لیں اور یہ کہیں کہ جب اس وقت کی حکومت 2010 مئی میں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل گئی تھی، کیونکہ وہ ریفارم جی ایس ٹی امپلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی اپنے بجٹ میں، تو پروگرام ختم ہو گیا تھا. تو اس کے ختم ہونے کے بعد کیا پاکستان میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ کیا ورلڈ بینک نے لینڈنگ روک دی تھی؟ کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لینڈنگ روک دی تھی؟ ہرگز نہیں. ایسے ہی کاروبار چل رہا تھا. جب میں نے کہا نا کہ یہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے بڑا ڈیپ اسلام آباد میں اور لاہور میں، اور یہی لوگ پرائم منسٹر کو ڈراتے رہتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ڈرایا یہ کہہ کر پرائم منسٹر کو، ہو سر اگر نہیں گئے تو بڑی بربادی. ڈاکٹر صاحب قطع کلام آپ، پرائم منسٹر کہتے ہیں میں تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں تو امریکہ سے نہیں ڈرتا، تو ان لوگوں سے کیسے ڈر جاتے ہیں وہ؟ دیکھیں، میں تو یہی تو آپ کے پروگرام کے ذریعے سے اگر سنیں پرائم منسٹر صاحب تو وہ میری بات کو سن لیں کہ جی دیکھیں،
IMF کے پروگرام سے آپ نکل جاتے ہیں, یہ بتایا گیا ہے کہ جی سارے لوگ آپ کے لینڈنگ روک دیں گے, تو کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے؟ رک گیا تھا لینڈنگ؟ صحیح. ہم تو ہر 90 کے دہائی میں 2.5 سال حکومت چلتی تھی, اور ایک ہم پاکستان واز نون ایز اے ون ٹرانش کنٹری. جب معاہدہ کرتے تھے پہلے قسط مل جاتی تھی, اور اس کے بعد دوسری قسط کے لیے جب ان کے ریویو آتا تھا, ان کا مشن آ رہا ہے کہ بھئی وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے, پروگرام ختم ہو گیا. تو کیا ہو گیا تھا؟ پروگرام ختم ہو گیا. تو کیا ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لینڈنگ روک دی تھی 90 کے دہائی میں؟ بھرپور طریقے سے قرضہ دیتے رہے. بھئی ان کی پروموشن جو ہے, ان کی پرفارمنس جو ہے ان واشنگٹن یا منیلا میں کس طریقے سے ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہماری کوئی ساکھ بہتر تھی. اب تو ہمارے جو دوست ملک جو گرانٹ دیا کرتے تھے وہ بھی 4% سود پر قرضہ میں دے رہے ہیں, تو ہم کہاں سے لیں گے؟ کوئی بھی نہیں دے گا اگر IMF سے بھی نہ لیں تو. آپ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ تو کریں نا یار. جس ملک کے جیب میں پیسہ نہ ہو, جو ملک سعودی عرب سے مانگ رہا ہو, UAE سے مانگ رہا ہو, چین سے مانگ رہا ہو, IMF سے مانگ رہا ہو, ورلڈ بینک سے مانگ رہا ہو, ADB سے مانگ رہا ہو پیسا, اس ملک کے ایلیٹ کے گھر میں کتے اور بلی کے کھانے اور شیمپو آ رہے ہیں باہر سے. کون دے رہا ہے؟ ڈالر. ہم دے رہے ہیں ڈالر. وہی ایلیٹ 4000 cc کی گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں. کون دے رہا ہے؟ ڈالر. ہم دے رہے ہیں ڈالر, مانگ کر دے رہے ہیں. یار یہ سیل فون اگر 2 سال پاکستان میں نہیں آئے تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ جس کے پاس پیسے ہیں وہ باہر سے سیل فون منگوا لے. اس ملک میں فیلاڈیلفیا کریم چیز بک رہا ہے, کوئی تو ڈالر دے رہا ہے اس کو امپورٹ کرنے کے لیے. کیا ہم فیلاڈیلفیا کریم چیز نہیں کھائیں گے تو کیا ہم سب مر جائیں گے؟ تو آپ کا خیال ہے کہ ہم اپنی امپورٹ پر پابندی لگا دیں تو پھر WTO آ جائے گا کہ جی یہ تو آپ لگا نہیں سکتے؟ WTO نے بالکل اجازت دی ہے. جو شخص یہ کہے آپ کو, اس کو کہے کہ ڈاکٹر اشفاق سے رابطہ کرے, پڑھ لیا کرے نا. یہ جو لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں, یہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے تھے. WTO کہتا ہے کہ if any country is facing serious balance of payment crisis, they can ban certain items. آپ تو سر ڈیوٹی اس کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, بین کر سکتا ہے اس کو امپورٹ, but it should be time bound and non-discriminatory. یہ نہ ہو کہ موبائل جاپان سے جو آ رہی تھی اس میں تو پابندی لگا دی ہم نے, لیکن برطانیہ سے آ رہی ہے تو وہ آ رہی ہے. ایسا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, نان ڈسکریمنیٹری بالکل اجازت. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, بہت شکریہ. آپ کے وقت کا پرنسپل نرس اور معیشت دان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر ہے وہ بھی اپنی سجیشنز بھی دے رہے تھے, لیکن وہ برہم بھی تھے جو حکومت رویہ اپنا رہی ہے معاشی پالیسیوں میں. ارشاد صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب بھی برہم نہیں ہیں, عوام بھی برہم ہیں. اپنے ساتھی, دیرینہ ساتھی جنہوں نے اس حکومت کو بنانے میں بڑا کردار ادا کیا, وہ بھی برہم ہیں. جب یہ سارے لوگ برہم ہیں تو ان کی برہم ہونا کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں جائز تو ہے, اور تشویش بھی ہے اپنے مستقبل کو لے کے. JKT گروپ کیا فیصلہ کرے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اب تک جو خبریں سامنے آئی ہیں, یعنی انہوں نے باقاعدہ فیصلہ تو نہیں کیا, لیکن اپنی ریزرویشنز, اپنے مشورے, اپنی آراء جہانگیر ترین کو دی ہیں. ایک تو یہ تاثر دور ہو گیا ہے کہ بجٹ کے بعد جہانگیر ترین گروپ تحلیل ہو گیا. یہ جو ہم نے پچھلے سال سنا تھا کہ جی بجٹ کے موقع پر چونکہ انہوں نے ساتھ دے دیا تو اب یہ گروپ ختم ہو گیا. کل جو لوگ موجود تھے, جو بتایا گیا کہ 6 MNA موجود تھے, 8 ویسے تھے تو 2 اس میں سے کم تھے, وہ فون پہ حاضر تھے, اور 20 MPs تھے, دعویٰ ہے, اور 20 MPA تھے. تو اس کا مطلب ہے 32 میں سے 28 لوگ تو موجود تھے. تو یہ ایک بڑی سٹرینتھ ہے, خاص طور پر پنجاب حکومت کے لیے. اچھا, مسئلہ وہی ہے کہ اگر حکومت یا عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں کو مطمئن نہیں کر پاتے اور مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, تو بڑی سی بڑی حکومت بھی, امریکہ میں بھی جہاں قوت خرید لوگوں کی بہت زیادہ ہے, آمدنی جو ہے بہت زیادہ ہے, وہاں بھی مہنگائی افورڈیبل نہیں ہوتی گورنمنٹ کے لیے, گورنمنٹ پر اثرات مرتب کرتی ہے. تو جہانگیر ترین جو ہے یا ان کا جو گروپ ہے, ان کے جو ساتھی ہیں,
وہ ابھی تک اگر فیصلہ نہیں کر پا رہے تو اس کی دو وجوہات ہیں جی نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو جنہیں فیصلہ ساز سمجھا جاتا ہے، جنہیں مقتدر قوتیں کہا جاتا ہے، ان کی اپروچ کیا، ان کی اپروچ اور سوچ کیا ہے. جی دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ان سب کا تعلق پنجاب سے ہے. جی یہ ایم پی اے ایم این اے جو ہیں دوسرے صوبے سے نہیں ہے. اب پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے، سے نہیں ہے کہ یعنی پیپلز پارٹی کا کسی حلقے میں وہ 5 6 7 حلقوں کے علاوہ کہیں ایسا نہیں ہے Upset کہ کر دے یا ایک ایم این اے جو ہے وہ 30,000 ووٹوں کی توقع کر رہا ہو کہ میرا 70 ہوگا، ان کا 30 ہوگا، میں الیکشن جیت جاؤں گا. یہاں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں یا نون لیگ ہے یا تحریک انصاف ہے. اگر وہ تحریک انصاف سے اٹھتے ہیں تو وہ نون لیگ کی طرف جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جو یقین دہانیاں بھی اگر کرائی جائیں کہ جی ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے تو ان پر اعتبار کرنا ذرا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تاریخی حوالے بھی ہیں، تاریخی حوالے ہیں کہ جی وہ عام طور پر اپنی کمٹمنٹس جو ہیں 2013 میں ارشاد صاحب 1-2 دن پہلے 2013 میں حامد ناصر چٹھا صاحب کا جو ہم خیال گروپ تھا جس میں ہمایوں اختر صاحب بھی تھے، تحریری معاہدہ ہوا جی اور غالباً 10 یا 11 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 30-32 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دینے کا، اور آخر میں حامد ناصر چٹھا کو بھی ٹکٹ نہیں ملا. جی تو یہ مسائل یہ ایک ہسٹری رہی ہے. لیکن یہ جو ریزرویشن مہنگائی والے ہیں، ترین گروپ سے رابطہ کیا گیا ہے، جو آپ بات کر رہے تھے پرائم منسٹر کو رابطہ کرنا چاہیے، لوگ آئے، قاصد آئے، لیکن انہوں نے یہ ریزرویشنز پہلے رکھے ہیں کہ ہاؤ ٹو فیس دی پبلک. سرکار ہم نے لوگوں کو منہ، یہ پھر آپ کی خبر ہے، جی ہم نے لوگوں کو منہ کیسے لگانا ہے اس کا کچھ کریں. خیر ارشاد صاحب ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے.